किस कदर फोड़ हो तुम। 2 साल हो गए हैं हमारी शादी को, लेकिन अभी तक तुम प्रेग्नेंट नहीं हुई। मेरा अंग अंग निचोड़ दिया है तुमने। रात को मुझे सुकून से सोने भी नहीं देती। मीर गुस्से से अब्रिश पर बरस रहा था। बस शामिर, कुछ दिन और आप मेरा साथ दें। मुझे बहुत अच्छी लेडी डॉक्टर मिली है। इस बार मुझे उम्मीद है। लेकिन अगले ही रोज शामिर अपनी कज़न नमल से शादी करके आ गया था और अब्रिश को तलाक दे दी। नमल 1 महीने में प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन दूसरा इंकशाफ तो तब हुआ जब अब्रिश की ज़बरदस्ती शादीशुदा शामिर के दोस्त से हो गई। और फिर वो 1 महीने बाद अब्रिश भी प्रेग्नेंट हुई। अब शामिर को पता चला कि नमल की कोख में जो बच्चा है वो तो किसी और का। देखिए शामिर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने तो मुझसे मोहब्बत की शादी की थी, फिर ये। इससे पहले कि अब्रिश अपनी बात पूरी करती, वो गुस्से से ठाड़ा। हाँ, 3 साल हो गए हैं हमारी शादी को, लेकिन अभी तक तुम मुझे एक औलाद की खुशी तक नहीं दे पाई। इसलिए मैं तुम्हें छोड़ने का इरादा रखता हूँ। इसने खुल्लम खुल्ला इसे छोड़ने का कह दिया था, जबकि अब्रिश की आंखों से आंसू निकल आए थे। वो जो इस वक्त अभी के अभी नहाकर आई थी और तौलिया लेकर अपने बाल सुखाने ही लगी थी कि शामिर की बातों पर ऐसी पलटी थी कि दोबारा अपने बाल सुखाना ही भूल गई थी। वो जैसे वहीं साख्त हो गई थी। नहीं शामिर, अभी मैंने एक अच्छी डॉक्टर से रुजू किया है। मेरी दोस्त ने मुझे बताया है इसका, और कल मैं जाऊंगी इसके पास इलाज करवाने के लिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरी गोद हरी हो जाएगी। आप प्लीज़ ऐसा मत कहें। इससे तौलिया वहीं पर दोबारा रखना बेहतर समझा और 2 कदम चलती हुई आगे आई थी। सुर्ख रंग में इसका गुलाबी जिस्म बेइंतहा खूबसूरत लग रहा था। इसके सीने के उभार ने इसे मज़ीद दिलकश बना दिया था और रोने की वजह से आंखों में आई हुई सुर्खी ने इसके चेहरे की रौनक को मज़ीद बढ़ा दिया था। लेकिन इसका चेहरा इस कदर ज़र्द होने लगा था, यूँ लग रहा था जैसे किसी ने गुलाब को निचोड़ दिया हो और इसका सहारा हुस्न मान पड़ गया हो और वो मुरझाने लगा हो। वो भी इसे देखता हुआ 2 कदम आगे आ गया। मेरी जान, इससे पहले भी तो 3-4 डॉक्टर्स ऐसे ही मिले थे, जिनका तुमने कहा था कि वो बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, लेकिन इनमें से किसी की दवा ने भी काम नहीं किया। इसका मतलब तो बस यही है कि तुम बाँझ हो। और देखो, मैं किसी बाँझ को अपने पल्लू से नहीं बाँध सकता। अम्मी जान को मेरा वारिस चाहिए और मुझे भी वही बीवी चाहिए जो मुझे वारिस दे सकती हो। तो इसलिए मैं तुम्हें मज़ीद अपने साथ नहीं रख सकता। वो उसके करीब आते-आते अब इसके इतने करीब आ चुका था कि इन दोनों के इस हाथ भर का फ़ासला रह गया था। जबकि इसके सामने खड़ी वो आँसुओं से तर आँखें लिए इसे बेयकीनी से देख रही थी। 8 साल की मोहब्बत जो उसे हकीकत बनकर मिली थी, अब इसे यूं दगा दे रही थी। इसका भीगा बदन इसके सामने ऐसे ही आया था। इसने दुपट्टा बेड पर डाल रखा था। इसके सारे बाल आगे की जानिब थे, जिससे पानी बहकर इसके पेट तक के तमाम कपड़ों को गीला कर रहा था। वो उसके इतना करीब हुआ तो इसके भीगे बदन की खुशबू ने इसे अपनी तारीफ मुतवज्जा किया। शामिर खुद ब खुद इसकी जानिब खींचता चला गया था। लेकिन शामिर, हम दोनों की मोहब्बत का ही पास रख लें। मेरे कहने पर बस एक बार तो ज़रा रुक कर मेरे बारे में सोच लीजिए। कह रही हूँ ना कि इस बार 1 महीने में ही इसकी दवाई से प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। इसने रोते हुए कहा था और अगले ही लम्हे शामिर ने खींचकर इसकी कमर से
اسے اپنے قریب کیا تھا۔ وہ اس کے سینے سے جا لگی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ شامیر کی محبت میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن ہاں، کبھی کبھی وہ ایسے ہی سخت ہو جایا کرتا تھا۔ اولاد کے معاملے میں ان کی شادی کو 3 سال ہونے والا تھا، ابھی تک ان کی جھولی میں ایک ننھا سا پھول نہیں کھلا تھا۔ شامیر کی والدہ بار بار اسی بات پر اصرار کرتی تھی کہ مجھے اپنے آنگن میں بچوں کی ہنسی کی گونج سننی ہے، لیکن وہ تو بچہ پیدا کر کے ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ بار بار شامت سے یہی کہتی تھی کہ کسی پانس کو بیاہ کر لائے ہو۔ میں نے کہا تھا نا کہ ابرش، اب ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جب تک تم میرے پاس ہو تب تک تو میں اپنے تمام حقوق وصول کروں گا۔ یہ کہتا ہوا وہ اس کی گردن پر جھکا تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ اس کے سامنے خاموش رہی تھی، ایک ایک کرتے ہوئے وہ اس کی گردن پر نشان چھوڑتا جا رہا تھا، اور اس کا بھیگا بدن شامیر کو مزید اپنی جانب کھینچتا چلا جا رہا تھا۔ پلیز شامیر، اب ایک بار سوچ لیجئے نا، 1 مہینہ صبر کر لیجئے۔ موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس نے اپنے حق میں بولنا بہتر سمجھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم کہتی ہو تو 1 مہینہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کہتا ہوا وہ ایک بار پھر سے اس کے سینے پر جھکا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی ساری محبت اس پر انڈیلنے والا تھا۔ لیکن وہ معصوم ابرش کہاں یہ جانتی تھی کہ یہ شخص اسے اتنا بڑا دھوکہ دے گا۔ وہ خاموشی سے اس کے سامنے کھڑی رہی تھی، اس کی محبت کو اپنا حق سمجھ کر وصول کرتی رہی تھی۔ اس نے شامیر کو 1 مہینے کا کہا تو تھا، وہ بھی اس بات پر مان گیا تھا، اور یہ بات سننے کے بعد وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آج جس ڈاکٹر کے پاس جب وہ جا رہی ہے، وہ ڈاکٹر اسے مایوس نہیں کرے گی، اور اسے ایسی دوائی دے گی کہ وہ جلد سے جلد اولاد کی نعمت سے مالا مال ہو جائے گی۔ اس کی رات بہت پرسکون گزری تھی، اور آج صبح ناشتہ کرنے کے فوراً بعد وہ جلدی سے گھر کے سارے کام ختم کر رہی تھی تاکہ وہ جلد سے جلد ڈاکٹر کے پاس جا سکے۔ اس نے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لی ہوئی تھی۔ 12 بجے کے بعد اس نے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا۔ گھر کے سارے کام ختم کرنے کے بعد جب اس نے وقت دیکھا تو 12 میں سے 15 منٹ رہتے تھے۔ اس نے جلدی سے تیاری کرنے کے بعد چھوٹا سا ہینڈ بیگ اپنے ہاتھ میں لیا اور ٹیکسی لیتی ہوئی ڈاکٹر کی کلینک جا پہنچی تھی۔ ڈاکٹر سے ملنے کے بعد کچھ ٹیسٹ کروائے۔ ٹیسٹ کروانے کے بعد جو رپورٹ آئی، اس سے وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ اس کی رپورٹ ہمیشہ کی طرح پازیٹیو ہی آئی تھی۔ مطلب یہ تھا کہ اس میں کوئی نقص نہیں تھا۔ دیکھیں مس ابرش، میں آپ کو ایک مخلصانہ مشورہ یہی دوں گی کہ اگر آپ کی شادی کو 3 سال ہونے والے ہیں اور ابھی تک آپ کو کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور آپ کی ٹیسٹ بھی ہمیشہ پازیٹیو ہی آ رہے ہیں، اور آپ بالکل ٹھیک ہی آ رہے ہیں، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا آپ کو اولاد کی نعمت سے مالا مال نہ کرے؟ میں احتیاط کے طور پر آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ اپنے شوہر کا بھی ٹیسٹ کروا لیجئے۔ آپ برا مت مانیے گا، مگر جس خواتین میں یہ بیماری ہوتی ہے، اسی طرح مردوں میں بھی ہوتی ہے۔ کیا پتہ آپ کے شوہر میں بھی ایسی کوئی بیماری ہو؟ ابرش کے دل کو دھچکا لگا تھا۔ نہیں ڈاکٹر صاحبہ، ہم دونوں نے ایک ساتھ ہی پچھلے سال ٹیسٹ کروائے تھے، اور وہ رپورٹ میرے پاس ابھی تک پڑی ہوئی ہے۔ اس میں وہ مکمل طور پر ٹھیک آئے تھے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہیں کوئی بیماری ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نقص مجھ میں ہی ہے، یا پھر خدا کی جانب سے کوئی دیر ہے۔ آپ پلیز ڈاکٹر صاحبہ کچھ کیجیے، ورنہ میرے شوہر دوسری شادی کر لیں گے۔ میری ساس اب ایک لمحہ بھی ایسے نہیں گزار سکتی۔
وہ بار بار میرے سامنے یہی کہتی ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی کروا دیں گی۔ ابرش کو کل رات کی گفتگو یاد آئی تھی جب شامیر نے اسے کہا تھا کہ وہ اسے چھوڑنے جا رہا ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو ایک بار پھر سے رواں ہو گئے تھے۔ اچھا، آپ فکر نہ کریں مس ابرش، میں آپ کو اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی اور ایسی دوائیں دوں گی کہ آپ جلد سے جلد ماں بن جائیں۔ یہ کچھ ٹیبلٹس میں لکھ رہی ہوں، روزانہ آپ کو رات کو دودھ کے ساتھ لینی ہے، ایک دن بھی ناغہ نہیں ہونا چاہیے، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے اسے وہ پرچی تھمائی تھی۔ وہ ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتی، بال ادا کرتی واپس گھر پہنچی تھی۔ گھر پہنچتے پہنچتے اسے شام ہو گئی تھی، کیونکہ ایک تو ڈاکٹر کا کلینک بھی بہت دور تھا اور دوسری طرف اس کا نمبر بھی بہت لیٹ آیا تھا۔ ڈاکٹر کے کلینک پر رش بھی تو بہت لگا ہوا تھا نا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ اسے ڈاکٹرز کی بات یاد آئی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ ڈاکٹر نے جس طرح اس کے شوہر پر بات کی تھی، اسی طرح اس کے شوہر پر بات لوگ بھی تو کر سکتے تھے، لیکن زمانے نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ جب سے شادی ہوئی تھی تب سے اسے ہی قصوروار ٹھہرایا جا رہا تھا۔ اس کا شوہر تو مکمل طور پر فرشتہ بن کر ایک سائڈ پر ہو چکا تھا کہ کمی تو ہمیشہ عورتوں میں ہی رہتی ہے، اور پھر دوسری طرف اسے وہ رپورٹس یاد آئی تھی جو پچھلے سال اس کے شوہر نے بنوائی تھی۔ شامیر کی وہ رپورٹس اس نے گھر آ کر سب سے پہلے وہی دیکھنی تھی، اور اسے آج تک یاد ہے کہ وہ پازیٹیو تھی اور اس میں کوئی نقص نہیں تھا۔ وہ جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتی تھی، لیکن ڈاکٹر کی دلائی ہوئی ہمت نے اس میں ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس ایک مہینے میں یقیناً وہ شامیر کو ایک خوشخبری سنائے گی، اور اس سے بڑھ کر اس کے لیے خوشی کی بات نہیں اور کیا ہو سکتی تھی۔ اس نے خود کو مضبوط بنانے کے لیے خود سے سرگوشی کرنا شروع کر دی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا ابرش، تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ایک مہینے میں سب ٹھیک تو ہو جائے گا، بس ایک مہینہ صبر کر لو، اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ اور پھر رکشا اس کے گھر کے سامنے آ کر رک گیا تھا۔ اس نے جلدی سے رکشا کو کرایہ ادا کیا اور گھر کی جانب بڑھی، لیکن گھر کی راہداری عبور کرنے کے بعد وہ برآمدے سے لے کر جیسے ہی ڈرائنگ روم میں جانب بڑھی، اس کی سماعت سے کچھ آوازیں ٹکرائی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے گھر پر لوگوں کا بہت رش ہو۔ وہ صبح ہی گھر کے سارے کام ختم کر کے گئی تھی، بس صرف کھانا ہی بنانا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ شام کا کھانا واپس آ کر ہی بنا دے گی، اور ابھی وہ جلد سے جلد کھانا بنانے کے لیے کچن کی طرف ہی جانے والی تھی، لیکن اس کے قدم اپنے کمرے کی جانب اور کچن کی جانب گھٹنے کے بجائے ڈرائنگ روم کی جانب کھنچتے چلے گئے تھے، جہاں سے اس کو بہت ساری آوازیں سنائی دے رہی تھی، ہنسی کی، کھلکھلاہٹ کی اور باتوں کی۔ ایک آواز جانی پہچانی تھی، شامیر کی تھی، دوسری ہی آواز تھی، اور تیسری آواز کسی کی تھی، کھونکتی ہوئی زنانہ سی آواز، اس سے کبھی نہیں سنی تھی، یا شاید وہ اس آواز کو پہچانتی تھی، لیکن آج کچھ الگ تھا۔ اس نے ڈرائنگ روم کے دروازے سے جھانک کر اندر دیکھا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ سامنے صوفے پر شامیر بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ ہی نمل بیٹھی تھی، اور وہ دلہن کے لباس میں تھی۔ ان دونوں کو یوں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلف بیٹھے دیکھ کر وہ سمجھ چکی تھی کہ یہاں کیا ہو چکا تھا۔ بے جان مسکراتے ہوئے ان دونوں کی جانب مٹھائی لے کر بڑھ رہی تھی، اور ان دونوں کے منہ میں اس کے سامنے ہی مٹھائی کھلاتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔
اور دعائیں دے رہی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی زندگی کی کل متاع اس سے چھین لی گئی ہو۔ وہ مرے مرے قدموں سے اندر داخل ہوئی اور تبھی صوفے پر بیٹھتے شامیر نے اسے دیکھ لیا۔ شامیر کے ساتھ ہی اس کا دوست بھی بیٹھا تھا، ابرار۔ ابرش کو دیکھتے ہوئے وہ سب لوگ اپنی جگہوں سے کھڑے ہو گئے تھے۔ شامیر، یہ سب کیا ہے؟ اسے اپنی آواز گہری کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ آپ نے تو کہا تھا کہ 1 مہینہ انتظار کر لیں گے۔ اس نے بڑی مشکلوں سے اپنے جملے ادا کیے تھے، اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی یا امیر اس کی جانب بڑھتا۔ ہاں، میں نے تمہیں کہا تھا کہ 1 مہینہ میں دیکھ لیتا ہوں، لیکن جس طرح 2 ڈھائی سال سے دیکھتا آ رہا ہوں، اسی طرح 1 مہینہ دیکھوں گا، تبھی ہی لیٹ کروں گا نا۔ اس لیے امی جان کے کہنے پر میں نے فوراً سے پہلے ہی نمل سے نکاح کر لیا۔ اور سوری، فوراً سے پہلے کا کیا مطلب ہوا؟ میں تو 1 مہینہ پہلے ہی تاریخ رکھ چکا تھا، اور آج ہی یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تم تو گھر پر ہی نہیں تھی، ورنہ تمہیں دعوت دے دیتا۔ وہ صفائی کی حد سے کہتا ہوا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ نہیں شامیر، آپ کہہ دے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ میں ابھی ڈاکٹر سے آئی ہوں۔ ڈاکٹر نے مجھے پوری امید دلائی ہے کہ اس بار، اور اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کر دی، وہ اس کی جانب بڑھا۔ بس کر دو، تمہارے یہ بہانے میں پچھلے عرصے سے سن رہا ہوں، اور مجھے اب بالکل یقین نہیں رہا۔ میں نے دوسری شادی کر لی ہے، اور وہ بھی نمل سے، جو کہ میری ماموزاد کزن بھی ہے۔ شاید تم اسے جانتی ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب میں اس کے کہنے پر اپنی زندگی میں تمہیں نہیں رکھ سکتا۔ اس نے کہا کہ یہ تبھی میری زندگی میں رہے گی جب تم میری زندگی سے جاؤ گی۔ تو آج کے بعد کبھی اپنی شکل مت دکھانا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اور پھر وہ اس کی توقعات کو توڑتا ہوا پل میں ہی اس کے ساتھ اپنا رشتہ ختم کر چکا تھا۔ اس کے دل میں جھن سے کچھ ٹوٹا تھا، آنکھیں تھی کہ آنسوں سے تر ہوتی جا رہی تھی۔ اب کچھ کہنے کا فائدہ ہی نہیں بچا تھا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین بھی نکال دی گئی تھی، اور اس کے سر پر آسمان بھی نہیں رہا تھا۔ ایک پل میں سب ختم ہو گیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ اسے اپنا سر بس گھومتا ہوا نظر آیا، اور ایک ہی پل میں اس کی آنکھیں بند ہوئیں، اور پھر وہ دھڑام سے گری تھی۔ پھر اسے بہت ساری آوازیں سنائی دیں، گرتے گرتے اسے کچھ قدم اپنی جان بچاتے ہوئے دکھائی دیے، اور پھر اس کی آنکھیں ہر چیز سے بیگانہ ہوتی ہوئی بند ہو گئی تھیں۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہاسپٹل کے ایک نیم تاریک کمرے میں تھی۔ اس پر سبز رنگ کی چادر بچھی ہوئی تھی۔ اس نے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا۔ سارا ماحول اس کے لیے نیا تھا۔ معلوم نہیں کیسی خاموشی تھی۔ اسے اپنے چاروں طرف بس ایک ہی آواز گردش کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور وہ تھی شامیر کی، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اسے اس خاموش کمرے میں ایسی آواز سنائی دینے لگی تھی کہ اس کے کان پھٹنے لگے تھے، اور پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں پر رکھ کر زور سے چیخ ماری تھی، خاموش ہو جاؤ خدا کے لیے۔ اور تبھی اسے اپنے ہاتھ پر درد کا احساس ہوا۔ اس نے حیرانگی سے اپنے ہاتھ کی جانب دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرپ کی سوئی لگی ہوئی تھی جو ہل چکی تھی، اور اس کے سارے ہاتھ میں خون پھیلتا جا رہا تھا۔ ابھی وہ سب کچھ حیرانگی سے دیکھ ہی رہی تھی کہ تبھی دروازہ کھلا، اور پھر اگلے ہی لمحے اس کے کمرے کا بلب آن ہو گیا۔ سامنے ایک نرس کھڑی تھی۔ وہ جلدی سے اس کی جانب پڑی تھی۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ نغمے سے پوچھتی ہوئی اس کے ہاتھ کی جانب بڑھی، اور اس کے ہاتھ میں لگی ہوئی سوئی کو دیکھتے ہوئے جلدی سے اسے نکالنے لگی۔ اس کا خون نکل کر ٹرانسفر ہو رہا تھا۔ نرس جلد سے جلد ٹرپ کو بند کرتی ہوئی اس کے ہاتھ سے سوئی کھینچنے لگی، جبکہ وہ ایک بار پھر سے کرنٹ لگی سی حالت میں بیٹھی تھی، اور دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی، جہاں سے اسے کوئی لمبا چوڑا انسان آتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔
यकीनन ये शामिर होंगे, इसने दिल में कहा। और शामिर कहते हुए उठी ही थी कि सामने खड़े शख्स के चेहरे पर इसकी नज़र पड़ी। ये कोई शामिर नहीं था, ये इब्रार था, शामिर का दोस्त। जब वहाँ पर मौजूद था शामिर की निगाह में, और एक बार फिर से इसका सारा जज्बा मान पड़ने लगा। शामिर ने मुझे तलाक दे दी, अब ऐसा कैसे कर सकता है? इसने अपने दोनों हाथ अपने सर पर रखते हुए रोते हुए खुद से कहा था। इसे देखते हुए ये दोनों लोग दुख से इसकी जानिब देख रहे थे। इसका इलाज करते हुए नर्स को इस पर तरस आ रहा था, जबकि सामने खड़े इब्रार को इस पर रहम आ रहा था, और साथ ही साथ अपने दोस्त पर गुस्सा भी। शर्म करनी चाहिए तुम्हें शामिर, तुम इस मासूम को तलाक देकर इसका सारा सुकून बर्बाद करके अपनी ज़िंदगी आराम और सुकून से जी रहे हो। इस वक्त तुम अपनी बीवी के पहलू में सो रहे हो, और तुम्हें इतना ख्याल नहीं कि वो लड़की जिसने अपनी ज़िंदगी के पिछले 18 साल तुम्हें दिए, 3 साल इसने तुम्हारे घर को दिए, और तुम एक लम्हे में सब कुछ भूल गए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इब्रार का बस नहीं चल रहा था कि वो फ़ोन में से निकलकर इसका सर फाड़ दे। वो जो रात के इस पहर नर्म गरम बिस्तर में अपनी बीवी के पहलू में सो रहा था। इसे मज़ीद अपने करीब करते हुए एक बोसा इसने इसके माथे पर दिया, जिस पर इसकी बीवी ने मुस्कुराते हुए इसे देखा। महसूस ही नहीं हो रहा था कि इसने कभी अब्रिश से मोहब्बत की होगी। यूँ लग रहा था जैसे इसकी तमाम मोहब्बतें, हिफाज़त, रियाज़तें सिर्फ़ और सिर्फ़ नमल के लिए थी। अगर ये मंज़र नमल देख लेती तो यकीनन इस बार इसकी जान चली जाती। तो और क्या करूँ मैं? मुझे वारिस चाहिए था, वो नहीं दे सकी, तो नमल दे देगी। और ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चेंजिंग तो चाहिए ही ना। इंसान को एक ही चीज़ से इंसान उकता जाता है। इसकी इस बात पर इब्रार को मज़ीद गुस्सा चढ़ रहा था। तुम जानते भी हो कि इसका इस दुनिया में कोई नहीं था तुम्हारे सिवा। कहाँ जाएगी वो इस वक्त? वो अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी है, बार-बार तुम्हारा नाम लेती है, और अपने सर को पकड़कर ये कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शामिर, ऐसा नहीं कर सकते तुम। बस इसे खिलौना समझकर एक जगह से उठाकर दूसरी जगह फेंक कर पुरसुकून हो गए। इब्रार को वाक़ई में इससे बहुत हमदर्दी हो रही थी, और वो चाह रहा था कि किसी न किसी तरीके से शामिर इससे माज़रत कर ले। लेकिन शामिर ऐसा करने वाला नहीं था। अगर इसका कोई नहीं है तो तुम ही बन जाओ ना इसके सगे। वैसे भी 3 दिन से अस्पताल में तुम ही तो हो इसके आगे-पीछे फिरते हुए। तुम्हारे अलावा इसका सगा और कौन हो सकता है भला? शामिर ने बड़ी चालाकी से कहा था, दफ़ा हो जाओ शामी, और तुम अब की बात मुझे नज़र ना आना। मैं तुम्हें देखना तक नहीं चाहता। ये कहते हुए इसने खट से फ़ोन बंद कर दिया था। 3 दिन हो गए थे। आज 3 दिन बाद अब्रिश को होश आया था, और इसकी ये हालत देखकर इब्रार का दिल बिगड़ गया था। इससे ये खबर देने के लिए शामिर को कॉल की थी, लेकिन शामिर ने इतना क्या कहा था ये सुनकर ही इसे धचका लगा था। अब और क्या हो सकता था? वो इससे बेयारो मददगार लड़की को यूँ तन्हा नहीं छोड़ सकता था। इसने एक बार फिर से दरवाज़ा खोला, और अपने सामने इस बिस्तर पर सोई हुई इस मासूम सी लड़की को देखा, जिसे नींद का इंजेक्शन लगा दिया गया था, और अब वो नींद की वादियों में तर हो चुकी थी। वो कदम-कदम चलता हुआ इसके करीब आया। इसके बिखरे हुए बाल इसके माथे पर और इसके चेहरे पर इधर-उधर घूम रहे थे। इसने लम्हे भर के लिए रुककर इस लड़की को देखा, और पहली बार इसे यूँ महसूस हुआ जैसे दुनिया का सारा हुस्न समेटकर इस लड़की के चेहरे पर डाल दिया गया हो। वो सोते हुए कितनी मासूम लग रही थी। इसे बेसाख्ता अपने दोस्त शामिर पर गुस्सा आया था, और साथ ही साथ इस मासूम लड़की पर प्यार भी आया था। इसने जाना था कि दिल रखना किसे कहते हैं। न जाने क्यों 3 दिन से इस लड़की के आगे पीछे फिरने से ये महसूस हुआ था
کہ وہ اس لڑکی سے گہری وابستگی محسوس کرتا ہے۔ اس نے آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے پر آئے ہوئے بالوں کو پیچھے کیا تو وہ تھوڑی سی ہیٹ بڑبڑائی اور ایک بار پھر سے سو گئی۔ اب کی بار وہ مزید حسین لگنے لگی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پورے دل سے اس پر نثار ہو جائے۔ یہ بات سچ تھی کہ وہ بار بار اب بھی ابری سے محبت کرتا تھا، لیکن اس نے کبھی اپنی زبان پر یہ الفاظ نہیں لائے تھے، کیونکہ اظہار ہونے سے پہلے ہی شامیر ابرش تک پہنچ چکا تھا، اور پھر وہ خاموش ہو گیا تھا کہ وہ اپنے دوست کی محبت پر ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ کلاس فیلو ہونے کی وجہ سے وہ بس ابرش کا ایک اچھا دوست بن چکا تھا، اور اس کے علاوہ وہ اپنے آپ کو بھی سوچنے سے منع کر رہا تھا اور خاموشی سے ان دونوں کی زندگی سے دور ہو چکا تھا۔ اور اب 3 سال گزرنے کے بعد جب اسے کوئی اولاد نہ دے سکی تھی تو اب اس نے اسے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیا تھا، اور اب ابرش کی یہ حالت دیکھ کر ابرار کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ایک بار پھر سے اس کے دل میں اس کے لیے محبت کے ارمان پیدا ہونے لگے تھے۔ ایک بار پھر سے اس کی محبت اس کے حق میں آ سکتی تھی، اور وہ اس بار اس موقع کو گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پورے دل سے اس پر نثار ہو جائے، اس کے حسین کشادہ ماتھے پر ایک بوسہ دے کر اپنے پیار کی پہلی مہر ثابت کرے، اور پھر وہ بے اختیار اس کی جانب جھکتا چلا گیا اور اس کے ماتھے پر اپنے پیار کی پہلی مہر ثبت کر گیا تھا۔ وہ نشے کی حالت میں نیند میں موجود تھی، اس لیے اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ خاموشی سے مسکراتا ہوا اٹھ کر باہر چلا گیا تھا۔ شامیر سے اب وہ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ شامیر اسے مسلسل کال پہ کال کیے جا رہا تھا، لیکن اب اسے اس دوستی سے منہ موڑنا تھا۔ گزرتے گزرتے 10 دن ہو گئے تھے ان کی طلاق کو، 15 دن ہو گئے تھے، اور ان 15 دنوں بعد بھی وہ پرسکون تھا۔ اسے ایک بار بھی ابرش کی یاد نہیں آئی تھی۔ ابرش اب پہلے سے محبت بہت بہتر ہو چکی تھی۔ اسے ابرار کی محبت نے ایک بار پھر نئی زندگی کی طرف لوٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ابرار کی توجہ اور اس کی اہمیت دینے کے انداز نے ابرش کو جیسے ایک بار پھر سے زندگی کی طرف لوٹا دیا تھا۔ اب وہ بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ ابرار اور اس کے ماں باپ ابرش کو لے کر گھر جا چکے تھے، اور اب جب وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی تھی تو ابرار نے اس سے شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اس بات پر بہت حیران تھی۔ وہ اس بات پر مطمئن بھی نہیں تھی، وہ یہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی ابرار کی محبت نے اسے ہاں کرنے پر مجبور کر دیا۔ دوسری طرف اس کے پاس ہاں کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ اس کے ماں باپ نے نہیں تھے، اس کے میکے میں سے کوئی بھی نہیں تھا جو اسے اپنے پاس رکھتا، جو اس کے لیے محفوظ پناہ گاہ ہوتی۔ اس لیے اب اس کے لیے ایک ڈھال کے طور پر سوائے ابرار کے اور کوئی چیز نہیں تھی۔ اسے ہاں کر دی، اور پھر ان دونوں کی سادگی سے نکاح کر لیا گیا۔ وہ یہ پہلی رات تھی جو ان دونوں کے درمیان ہوئی تھی۔ وہ اس وقت دلہن بنی اپنے خوبصورت سے بیڈ روم میں بیٹھی تھی۔ یہ بیڈ روم بہت کشادہ تھا، اور یہاں پر اس کے فیوریٹ پھولوں کی سیج بنائی گئی تھی۔ چنبیلی اور گلاب کے پھولوں سے سارا کمرہ سجا ہوا تھا۔ کینڈل لائٹس چل رہی تھی اور پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو سارے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، جو کمرے کو ایک خوابناک ماحول دے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر گھونگھٹ تھا اور وہ ابھی تک نروس ہو رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ٹٹکھاتی اور دروازے کی جانب دیکھتی۔ اس کا دل عجیب طرح سے دھڑک رہا تھا۔ زندگی کے پہلے تجربے نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اب وہ مزید کوئی تجربہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن مجبوری کے تحت اس نے ہاں تو کر دی تھی کہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ اس کے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اگر اس کا میکہ ہوتا تو
اسے کبھی بھی دوسری شادی نہ کرنی پڑتی، لیکن اب اسے بار بار اپنی پہلی شادی یاد آ رہی تھی۔ شامیر کے ساتھ گزرے یہ 2-3 سال اس کی آنکھوں میں بار بار پھر رہے تھے، اور اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابرار بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کرے جس طرح شامیر نے کیا تھا۔ آخر کو وہ دونوں دوست ہی تو تھے۔ اسے یوں بے قرار بیٹھتے کچھ سال بھی گزر رہے تھے کہ اسے دروازہ کھلنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے اپنا دل بھر ہاتھ پر رکھ دیا، خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی اور ایک بار پھر سے اپنے چہرے پر گھونگھٹ ڈال کر بیٹھ گئی۔ نئی زندگی شروع ہونے کا احساس تھا۔ یہی احساس اسے اپنی پہلی زندگی شروع ہونے پر بھی ہوا تھا، جو 3 سال بعد ٹوٹ گئی تھی، اور آج ایک اور زندگی شروع ہونے والی تھی۔ ایک نئے انسان کے ساتھ وہ خود کو کھلونا محسوس کر رہی تھی۔ دروازہ ہلکے سے کھلا اور پھر وہ شخص قدم قدم چلتا ہوا بیٹھتا گیا۔ اس کے قدموں کی چاپ اسے واضح سنائی دے رہی تھی۔ ماحول کو خوابناک اور رومانٹک بناتی ہوئی کینڈل لائٹس نے ان دونوں کی محبت کو دیکھنا چاہا تھا۔ کمرے میں ادھر ادھر جلتی ہوئی تمام کینڈل لائٹس اور سجاوٹ کے طور پر لگائے گئے تازہ تازہ گلاب اور چمیلی کے پھول ان دونوں کی باتوں کے منتظر تھے۔ وہ آہستگی سے آ کر اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھا تھا۔ ابرش کے دل کی دھڑکن مزید تیز ہونے لگی تھی۔ میری شہزادی، تم سوچ نہیں سکتی کہ میں کس قدر خوش ہوں۔ تم جانتی ہو کہ میں تم سے محبت میری 1 مہینہ پہلے کی نہیں، بلکہ یہ 18 سال پہلے کی ہے۔ ہاں، تب سے ہی، جب سے ہم میٹرک میں ایک ساتھ تھے، پھر اس کے بعد ہم کالج میں بھی ایک ساتھ گئے اور پھر یونیورسٹی میں بھی ایک ساتھ گئے تھے۔ میں تمہیں دیکھتا رہا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ محبت کا اظہار کرتا، شامیر نے تمہیں مجھ سے جدا کر لیا تھا، اور اپنے دوست کی محبت پر ڈاکہ ڈالنا مجھے کچھ اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے میں خاموش ہو گیا تھا۔ لیکن اس نے جو تمہارا حال کیا وہ کسی طور قابل قبول نہیں تھا۔ مجھے لگتا نہیں تھا کہ کسی دن تم میری تقدیر میں لکھتی جاؤ گی۔ وہ لڑکی جسے میں نے رو رو کر تہجد میں مانگا ہو، جس سے بات کرنے میں کتراتا تھا، وہ میرے دوست کی دلہن بن گئی تھی، اور یقین بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی میری ہو پائے گی۔ اور پھر خدا کا کرنا کچھ یوں ہوا کہ تم میری ہو ہی گئی ہو۔ خدا نے تمہیں اس بے قدری سے اٹھا کر میری جھولی میں ڈال دیا ہے۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا خوش ہوں۔ آج کے دن اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بڑی ہی نرمی اور محبت سے کہا تھا۔ ابرش کا دل دھڑکتا ہوا ایک پل کے لیے تھما تھا، اور اس نے آنکھیں اٹھا کر اس شخص کو دیکھا تھا جو سامنے اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھا تھا۔ تب اس شخص کو وہ بھائی کہا کرتی تھی۔ اس شخص کی آنکھوں میں اتر آنے والی نمی اس بات کا واضح ثبوت تھی کہ وہ شخص اس سے سچی محبت کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کیوں نہ سمجھ پائی تھی اس شخص کو؟ وہ کیوں ابرار کو چھوڑ کر شامیر کے پیچھے بھاگی تھی؟ کیوں اسے شامیر کی شخصیت نے اپنی جانب متوجہ کیا تھا؟ کیوں اسے ابرار کی محبت نظر نہیں آئی تھی؟ کاش کہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ لیتی تو آج اس کی زندگی کتنی خوبصورت ہوتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے گئے تھے۔ بیتی ہوئی ساری زندگی کے دکھ اس کے دل میں ایک بار پھر سے جاگنے لگے تھے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں ابرار، اسے بس کھوئی کھوئی آواز میں اتنا ہی کہا تھا۔ تمہاری قسم، میں سب کچھ سچ کہہ رہا ہوں۔ تم جانتی ہو آج تک میں نے شادی کیوں نہیں کی؟ تم اور شامیر مجھے ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ میں بھی شادی کر لوں، لیکن میں کہتا تھا کہ جس سے ہونی تھی اس سے ہوئی نہیں، اور کسی اور سے کرنے کی چاہ نہیں۔ وہ تم ہی تھی، اور خدا نے تمہیں میرے نصیب میں لکھ لیا۔ اب میں کبھی بھی تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ یہ کہتا ہوا وہ اسے کھینچتا ہوا اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ یہ اس قدر اچانک تھا کہ وہ حیران رہ گئی تھی۔ اس نے اس کا آہستگی سے گہرا سانس لیا اور پھر
سب سے پہلے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ تو خواہ مخواہ میں ہی ڈر رہی تھی۔ ابرار شامیر سے کہیں مختلف تھا۔ اتنی بےلوث محبت تو کبھی شامیر نے بھی اس کی نہیں جتائی تھی۔ اسے اپنی زندگی کا سچا ساتھی مل چکا تھا۔ اس کی آنکھیں بھر بھر آئی تھی۔ اس نے جلدی سے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور پھر مسکراتے ہوئے بولا، آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئیں گے۔ اب میں کبھی تمہیں روتا ہوا نہ دیکھوں۔ یہ کہتا ہوا وہ آستگی سے اس کے ہونٹوں پر جھکتا چلا گیا اور اس نے بھی خاموشی سے اپنے آپ اس کے سپرد کرنا مناسب سمجھا، کیونکہ جس انسان سے وہ بے لوث محبت کرتی تھی، اس شخص سے وہ دھوکہ کھا چکی تھی۔ اب اس شخص سے دور نہیں ہونا چاہتی تھی جو اس سے محبت کرتا تھا۔ وہ اس کے ہونٹوں سے اس کی گردن تک کا سفر طے کر رہا تھا اور آہستہ آہستہ رات بیتتی چلی جا رہی تھی۔ ان دونوں کی محبت تو آج مکمل ہو چکی تھی اور وہ دونوں بے حد خوش تھے، اپنی زندگی سے مطمئن بھی۔ رات لمحہ بلمحہ بیتتی جا رہی تھی اور ان کی محبت بھی لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ تاروں بھری خوبصورت رات ان دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ دیکھ کر بے حد خوش تھی۔ دوسری طرف شامیر کی شادی کو 1 مہینہ گزر گیا تھا اور اب نمل ماں بننے والی تھی۔ ان کے گھر میں چاروں سو خوشیاں ہی خوشیاں پھیلی ہوئی تھی۔ شامیر نے ابرار کو بھی کال کر کے بلایا تھا کیونکہ ان لوگوں نے گود بھرائی کی رسم رکھی ہوئی تھی اور لوگ آ رہے تھے، لیکن ابرار نے جانے سے منع کر دیا تھا۔ اب ان کی شادی کو بھی 1 مہینہ گزر چکا تھا اور اس 1 مہینے میں ابرش کے ہاں بھی خوشخبری آ چکی تھی اور اسے اب سمجھ آیا تھا کہ اس میں کوئی کمی نہیں تھی، اور اس بات نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ کمی واقعی شامیر میں تو نہیں۔ اور آج ابرش کی گود بھرائی تھی جس پر ابرار نے لازمی طور پر شامیر کو بلایا تھا۔ شامیر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا اور ان دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر وہ جیسے جل بھن گیا تھا۔ ارے جھوٹ بولتی ہے، یہ بانجھ عورت ہے، ایسے ہی خواہ مخواہ میں تمہیں اپنے جال میں پھنسا رہی ہے۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ تم اس کے پلو سے بندھے رہو، کیونکہ میں نے اسے آزاد کر دیا ہے نا۔ یہ نہیں چاہتی کہ تم بھی اس سے آزاد ہو جاؤ۔ شامیر نے ابھی سے طنز کرنا نہیں چھوڑا تھا۔ بس کر دو شامیر، میں ایک لفظ بھی اپنی بیوی کے خلاف نہیں سنوں گا۔ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے اور اس سے زیادہ خوشی کی کوئی بات نہیں۔ اور دوسری بات، میں یہ جان چکا ہوں کہ ابرش میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن ہاں ہو سکتا ہے کہ تم میں لازمی کمی ہو۔ تم ایسا کرو کہ جا کر کسی اچھے ہسپتال سے اپنا ٹیسٹ کرواؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر نمل تمہیں دھوکہ دے رہی ہو اور تمہیں ویسی ہی حالت میں جانا پڑے جیسی حالت میں تم نے ابرش کو ڈالا تھا۔ اور جاؤ میرے گھر میں، تب تک نہ آنا جب تک تم اصلی تہہ تک نہ پہنچ جاؤ۔ ان دونوں میں اچھی خاصی ہاتھا پائی ہو گئی تھی۔ نمل بھی ان دونوں کو دیکھ کر جیسے جل گئی تھی اور ان دونوں کے چہرے پر ناگواری تھی، لیکن ابرش اور ابرار دونوں ہی ان دونوں کو جلانے کے لیے مزید پیار اور خوش ہونے کا، ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہنے کا دکھاوا کر رہے تھے۔ یہ دکھاوا نہیں بلکہ حقیقت بھی تھی۔ وہ غصے سے وہاں سے جا چکا تھا، لیکن اب ایک سوال اس کے ذہن میں گردش کرنے لگا تھا۔ اگر واقعی میں ابرش بے قصور تھی اور بانجھ نہیں تھی اور اب بھی وہ ماں بننے والی تھی، تو حقیقت کیا تھی؟ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ وہی باپ نہیں بننے والا تھا؟ کہیں اسی میں تو نہیں کوئی کمی تھی؟ اس بات نے اس کے دل کو مزید تڑپا دیا تھا۔ نمل کو گھر چھوڑنے کے بعد وہ سیدھا ہسپتال آیا تھا اور جب اس نے اپنی رپورٹس دیکھی تو حیران رہ گیا۔ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا تھا۔ اب اسے حقیقت کا علم ہو چکا تھا۔ ابرش اس کے ساتھ مکمل طور پر مخلص تھی، لیکن اسی نے اس ہیرے کی قدر نہیں کی تھی، اور نمل وہ کسی بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اس نے نمل کو بلایا۔ نمل کا بھی جھوٹ پکڑا جا چکا تھا۔ وہ کسی اور کزن کو پسند کرتی تھی اور شامیر کی دولت ہتھیانے کے لیے اس نے شامیر سے شادی کی تھی۔ شامیر نے اسے فوراً طلاق دے دی اور گھر سے نکال دیا۔ اب اس کے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں رہا تھا۔ وہ معافی مانگنے کے لیے ابرش کے پاس آیا تھا۔ ابرش نے اسے معاف تو کر دیا تھا،
لیکن اب کبھی اسے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ ابرار کا بھی یہی حال تھا اور اب شامیر اپنے اس احساس جرم کے ساتھ مزید زندگی نہیں جی سکتا تھا، اس لیے اس نے اپنے آپ کو ان سب سے دور کر لینا ہی بہتر سمجھا۔ اس کی زندگی نے جو اسے احساس جرم دیا تھا وہ کچھ کم نہیں تھا، اور اس احساس جرم کے ساتھ جینا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ اپنے آپ کو حرام کی موت دے کر بھی خدا کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ بھی ایک الگ ہی گناہ تھا، ایک الگ ہی جرم تھا۔ خیر وہ پاکستان چھوڑ کر جا چکا تھا، جبکہ ابرش اور ابرار اپنی زندگی میں بے حد خوش تھے۔ اس نے ابرش کے ساتھ جو کیا تھا خدا نے اس سے کہیں زیادہ اس کے ساتھ کیا تھا۔ آخر کو مکافات عمل ہو کر ہی رہتا ہے۔ وہ جان چکا تھا کہ ابرش مخلص تھی تو 3 سال تک اسے اولاد کیوں نہ دے سکی، اور جو اس کے ساتھ مخلص نہیں تھی تو آخر 1 ماہ میں اس نے اسے خوشخبری کیسے سنائی تھی۔ وقت نے انہیں مکافات عمل دے دیا تھا، اور اس سے بڑھ کر پچھتاوا اس کے لیے کیا ہو سکتا تھا؟ اس سے بڑھ کر اذیت ناک تکلیف تھا اس کے لیے اور کیا بات ہو سکتی تھی؟